बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज 20 तारीख़ है, 20 जनवरी और बुध का दिन है। और आज ही के दिन हम तहरीक रहमत के प्लेटफॉर्म से कुरान ही की रोशनी में किसी न किसी मौजू पे बात करते हैं। काफ़ी अरसे से हमारे अमीर ख्वाजा मोहम्मद असलम साहब साहिब फ़राश हैं और वो गुफ्तगू करने से आजिज़ हैं, वो नहीं बात कर सकते। इसलिए उन्होंने मुझे ये फ़र्ज़ सौंपा कि मैं उनके दिए हुए किसी मौजू पर गुफ्तगू करूं। तो आज की हमारी गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल है कि एक मुसलमान के माशरती हकूक़ और फ़राइज़। दोस्तों, एक मुसलमान के हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में गुफ्तगू के आगाज़ से पेशतर लाज़िम है कि इंसान की तख्लीक और मकसद हयात के बारे में कुरानी हक़ाइक़ पर एक नज़र डाल ली जाए। पेश नज़र रहे कि जब मुसलमान या इंसान का लफ्ज़ अदा होता है तो इसमें मर्द और औरत दोनों मुखातब होते हैं। ना सिर्फ ये कि उनका स्टेटस बराबर है, बल्कि वो एक ही शय के दो हिस्से हैं। कुरान हकीम की रूह से खालिक कायनात ने अपनी तख्लीकी फ़ालियत के आगाज़ के साथ ही यानी रोज़े अव्वल से इंसान की तख्लीक का आगाज़ कर दिया और अपनी सुन्नत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता नश्मो नुमा देकर उसे हद कमाल तक पहुँचा रहा है। इंसान का हद कमाल दारुल आखिरत पे होगा, जहाँ उसे नया जिस्म अता होगा जिसके खदो खाल तो यही होंगे, मगर वो हर नक्स और ऐब से पाक होगा। वो किसी बीमारी में मुब्तला होगा, ना उस पर ज़ौफ़ तारी होगा, ना मौत से आशना होगा, बल्कि वो हर दम जवान रहेगा और अब्दुल आबाद तक ज़िंदा करने के लिए तैयार होगा। उसका नफ्स, जिसे हम उर्फ़ आम में रूह कहते हैं, उसी हालत में होगी जिसमें वो इम्तिहान गाए दुनिया से रवानगी के वक्त था। दारुल आखिरत अल हैवान यानी मौत से मबर्रा जहान ज़िंदगी होगा। वहाँ इंसान ने हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहना है। मुसरत और शादमानी से मामूर जन्नत कुर्रतुल ऐन या आतश कदाए जहन्नम में। इंसान ने अपनी असल ज़िंदगी जन्नत में करनी है या फिर जहन्नम में, इसका फ़ैसला उसके अपने हाथ में है। ये फ़ैसला उसने अपनी दुनियावी ज़िंदगी के दौरान करना है। दुनिया उसके सफ़रे हयात के दौरान एक आर्जी पड़ाव है जो उसकी इम्तिहान गाह भी है और तरबियत गाह भी। यहाँ उसने अपने आप को जन्नत के लिए सनत याफ्ता भी करना है और आरास्ता और पैरास्ता भी। अगर उसने हुस्न यकीन के साथ हसीन आमाल किए तो जन्नत में दाखिला मिलेगा, बासूरत दीगर जहन्नम उसका ठिकाना होगा। जहन्नम में वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारेगा जैसे कोई जिंदू में होता है, ना मुर्दों में। वो मौत की तमन्ना करेगा या वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, मगर ना मर सकेगा, ना निकल सकेगा और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहने और अजाब सहने पर मजबूर होगा। इंसान अल्लाह ताला की तख्लीकी फ़ालियत का शाहकार है जिससे वो शदीद मोहब्बत करता है और चाहता है कि वो इम्तिहान गाह और तरबियत गाह दुनिया में कामयाब होकर जन्नत कुर्रतुल ऐन में पहुँच जाए, जो इंसान और रब रहमान की जाए बका यानी मुलाकात की जगह है। रब रहमान जन्नत वालों की तरफ देखेंगे भी और बातें भी करेंगे, यानी वो हम नजरी और हम कलामी होगी, जो इश्क की इंतहा है और इंसानी हयात की गर्जुल गायात है। फातिर हस्ती ने इंसान की फितरत को इस तरह बनाया है कि वो बहम मेल जोल के बगैर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, ना ही अकेला तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त कर सकता है। वो तभी तौर पर मुतमद्दिन है और इकट्ठे रहने के लिए बस्तियां कायम करता है। मिलजुल कर रहने के लिए नागुज़ीर है कि हर बस्ती में अमन व अमान और फिर तमाम बस्तियों के दरमियान हम आहंगी हो।
اس مقصد کے حصول کے لیے لازم ہے کہ معاشرے میں توازن قائم ہو اور لوگ آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ معاشرے کی اکائی ایک گھرانہ ہے جو میاں بیوی اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور بہت سی اکائیاں مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ پورے معاشرے میں توازن یعنی بیلنس قائم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر اکائی میں توازن ہو، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میاں بیوی اور بچوں کے درمیان کچھ اصول طے نہ ہوں اور ان کا احترام نہ کیا جائے۔ دنیا میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا ہو یا کوئی اور مہم ہو، تو حصہ لینے والے تمام ممبرز مل کر اس کے لیے پروگرام طے کرتے ہیں، مطلوبہ اخراجات میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اس طرح ہر ممبر کا رتبہ یا حیثیت اسٹیٹس برابر ہوتا ہے، مگر باہمی مشورے سے ایک کو لیڈر مقرر کر لیا جاتا ہے اور وقت پڑنے پر اس کا فیصلہ حتمی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تجربہ بھی بتاتا ہے اور مشاہدہ بھی کہ جس ٹیم میں ہم آہنگی ہو وہ کامیاب لوٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امتحان گاہ دنیا میں کامیابی کے حصول کے لیے رب رحمان نے مرد کو لیڈر مقرر کیا ہے، اور دنیاوی زندگی خوشگوار، پرسکون، مصالحت آمیز اور کامیاب بنانے کے لیے مرد اور عورت کے لیے چند اصول وضع کیے ہیں۔ چنانچہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد عورت کے قوام ہے، یعنی وہ ان کی معیشت، حفاظت، عزت و ناموس کے محافظ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے بعض کو بعض صفات پر دوسروں پر فضیلت دی ہے، اس لیے وہ ان پر اپنا مال و دولت صرف کرتے ہیں۔ لہذا صالح عورتیں یعنی حسن خلق، حسن کردار رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے حقوق اور امانت کی حفاظت کرتی ہیں، جن کی حفاظت کرنا اللہ نے ان پر لازم قرار دیا ہے۔ یہاں جو قوام کا لفظ ہے اس شخص کو کہتے ہیں جس میں جسمانی اور ذہنی طور پر اتنی طاقت اور صلاحیت ہو کہ کسی فرد یا ادارے کے معاملات کو درست انداز میں، درست حالت میں چلا سکے، اس کی حفاظت و نگہبانی کر سکے، معاشی اور دیگر ضروریات کی کفالت کر سکے۔ اب جب اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو اس سے استنباط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو رہنما مقرر کرتے ہوئے دونوں کے کچھ فرائض اور حقوق متعین کر دی ہے، جن کو تسلیم بالیقین کرنا اور ان پر عمل بالحق کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت دونوں پر فرض ہے۔ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ جو لوگ ان ہدایات پر عمل کریں گے وہی امتحان گاہ دنیا اور تربیت گاہ دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے، اور دراصل زندگی جنت قرۃ العین میں بسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے ہر شے جوڑا پیدا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مرد اور عورت اصل میں زوجین کی صورت میں ایک ہی شے کا نام ہے۔ قرآن حکیم کا اسلوب ہے جب وہ انسان یا آدم کہتا ہے تو اس سے مراد عورت اور مرد ہوتے ہیں۔ مزید برآں قرآن حکیم میں دیے گئے تمام احکام اور ہدایات اور امر نواہی نیز سزا اور جزا دونوں کے لیے ایک ہے۔ ثابت ہوا کہ مرد اور عورت کی حیثیت اسٹیٹس ایک جیسی ہے، یعنی دونوں برابر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کے بس کا کام نہیں اور وہ عورت کر سکتی ہے تو اس کام کو کرنے کی ذمہ داری پھر عورت پر ہے۔ اگر کوئی کام عورت کے بس کا نہیں تو مرد کر سکتا ہے تو اس کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ مقصود یہاں یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی رواں دواں رہے۔ یہ محاورہ جتنا مشہور ہے اتنا ہی اس میں سچائی ہے کہ مرد اور عورت زندگی کے دو پہیے ہیں۔ منزل کے حصول کے لیے دونوں کا ایک جیسا ہونا لازمی امر ہے۔ اب بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہدایات مرد اور عورت کے حوالے سے دی گئی ہیں کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے ایک مضبوط گھرانہ پھر مارز وجود میں آ جاتا ہے۔
گھرانہ چونکہ ہم نے پہلے بتایا، میں نے عرض کی کہ گھرانہ ایک اکائی ہے اور بہت سی اکائیاں مل کر معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس گھرانے اور پورے معاشرے میں توازن اور اعتدال قائم رکھنے کی خاطر رب رحمان نے اور بھی ہدایات دی ہے، جن کو مختصر بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ پہلا ہے کہ حسن کلام۔ قرآن حکیم کی روح سے پیار کے دو بول یا محبت کی ایک نظر لاکھوں روپے کی اس عنایت سے کہیں بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ قرآن حکیم بار بار انسانوں کو بتاتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کا کام افراد نسل انسانی کے درمیان دشمنی اور فتنہ اور فساد پیدا کرنا ہے۔ قرآن حکیم کی روح سے فتنہ اور فساد کا آغاز بد کلامی سے ہوتا ہے، جس کا باعث شیطان ہے۔ رب رحمان نے شیطان کے اس شاطرانہ چال سے بچنے کے لیے انسان کو آگاہ کر دیا ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضور کو مخاطب کر کے کہ اے میرے حبیب، میرے بندوں کو سمجھاؤ کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو حسین ہو۔ اصل یہ ہے کہ شیطان دل شکن باتوں کے ذریعے لوگوں میں اختلاف اور فساد پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ امن و سلامتی کی پہلی شرط ہی حسین کلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ثقافت اسلامی کا خاصہ بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَقَوْلُ لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ لوگوں سے حسین لہجے میں گفتگو کرو۔ لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک خامد کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا خامد ہوتا ہے۔ محاورے میں ہر چیز اچھی بات گھر سے شروع ہوتی ہے، اور کی حقیقت بھی ہے حسین کلام کی سب سے زیادہ ضرورت میاں بیوی کو ہوتی ہے، کیونکہ حسین کلام ہی لوگوں میں پیار و محبت کی فضا قائم کرتا ہے اور تعلقات میں توازن اور ہم آہنگی بھی پیدا کرتا ہے۔ اور ہم معلوم کر چکے ہیں گھرانے سے معاشرہ ترتیب دے پاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے حسن و اخلاق و کردار، کہ دوسروں کو محبت کی نظر سے دیکھنا، پیار کے بول بولنا تبھی ممکن ہے جب انسان کا اخلاق حسین ہو۔ جناب رسالت المآب پیغمبر اعظم و آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب، تو میرا خلق یعنی شکل و سیرت حسین بنایا ہے، تو میرا خلق یعنی باطن بھی حسین بنا دے۔ باطن کو حسین بنانے کے لیے رب رحمان کا ارشاد بھی ہے کہ اے میرے حبیب، لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دو کہ ہر شخص اپنے ہی تشکیل کردہ باطنی سانچے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال اب ہم یوں دیتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر سی ہے، جس میں جو بھی چیز ہم ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں کمپیوٹر اسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ انسان کانوں سے جو سنتا ہے، آنکھوں سے جو دیکھتا ہے، اس کے اثرات دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ دل پہ اثرات اپنے اثرات کے ساتھ دماغ کو منتقل کر دیتا ہے، جہاں غور و فکر ہوتا ہے اور قلب میں خاکہ یعنی گراف بنتا جاتا ہے۔ بہترین فیڈنگ کے لیے لازمن ہے کہ آدمی گوش حق سے اور نوش سے سنے، دیدہ عبرت نگاہ سے دیکھے، اس پر تفکر بالحق کرے، یعنی قرآن حکیم کی روشنی میں غور و فکر کرے۔ اس سے قلب میں جو خاکے بنے گا وہ حسین ہوگا، جس کی وجہ سے انسان کے قول اور فعل میں پھر حسن پیدا ہوگا، جس سے معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ پھر ایک اور لفظ بات ہے، وہ عہد یا قول یا اقرار، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ میاں بیوی، بچوں اور معاشرے میں توازن جب ہی برقرار رہ سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدے اور وعید یا عہد کریں اور ان پر خوش اسلوبی سے ان کو نبھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو اپنے عہد کو پورا کرو۔ اپنے عہد کا محاسبہ ہونا یقینی ہے۔ جو لوگ ان رشتوں، رابطوں، معاہدوں کو وغیرہ کو توڑنے میں آر محسوس نہیں کرتے، وہی فتنہ، فساد اور انتشار برہمی پیدا کرنے والے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں دونوں گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الحشر میں ہے کہ عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رحمت وسط الکل شائع، سورۃ الاعراف پہ ہے، یاد رکھو میری رحمت کل اشیاء یا موجودات کو محیط ہے۔
اصل یہ ہے کہ محبت ایک جذبہ ہے جس کی حیثیت سبجیکٹو ہے، موضوعی ہے۔ یہ جذبہ جب مارد وجود میں آتا ہے تو دوسروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رحمت اور محبت ایک حقیقت کی دو تعبیریں ہیں۔ اس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ کیوں رب رحمان نے رحمت پر اتنا زور دیا اور فرمایا پیغمبر و اعظم و آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ ہی رحمت ہے۔ فما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ اے پیغمبر و آخر، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آپ کو تمام افراد نسل انسانی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بس ثابت ہوا دوسروں سے محبت و شفقت و رحم و کرم، عفو اور درگزر اور عدل و احسان کرنا حکم ربی ہے۔ سنت پیغمبر بھی، اسوہ حسنہ کا بھی اور کلید کامیابی بھی۔ دین کا مطلب ہے زندگی کرنے کا طریقہ، یعنی نظام زندگی۔ اسلامی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک اجتماعی اور دوسرا انفرادی۔ اگر ملک میں اجتماعی طور پر عمل نہ ہو رہا ہو، یعنی ملک میں سرکاری طور پر دین اسلام نافذ نہ ہو، تو انفرادی طور پر اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ بقرہ میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے تمام احکام و قوانین و ہدایت و تعلیمات پر انفرادی اور اجتماعی طور پر عمل کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بہت سے مسلمان چاہتے بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم حسین کام کر کے امتحان گاہ دنیا میں کامیابی حاصل کریں، مگر المیہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ اگر ملک میں نظام اسلام سرکاری سطح پر رائج نہ ہو تو قرآن کی حکیم کی تمام ہدایات و تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ رب رحمان نے مسلمانوں پر فرض کر دیا کہ وہ تن من دھن کے ساتھ سٹرگل کرے، جدوجہد کر کے ملک میں اس کا نظام دین اسلام کا نفاذ کرے۔ اور سورۃ الحج میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں ایسی جدوجہد کرو حق ادا ہو جائے، یعنی نظام اسلام کے نفاذ کے لیے تن من دھن کے ساتھ سعی اور جدوجہد کرو۔ سعی جو ہوتا ہے وہ ہے فزیکلی آپ اس کے لیے کوشش کریں، یہ تم پر لازم ہے، اس لیے کہ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ دین تمہارے لیے بارہ گراں نہیں ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ یاد رکھیں دوستو، ہمیں جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت، میری گفتگو آج تمام ہوئی، ہم نے بڑی سیر حاصل اس کے اوپر گفتگو کی، اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی آرا سے بھی نواز دیا کریں، اور اگلی بدھ تک کا انتظار کریں، نئے ٹاپک کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔